JB कास्ट से मैं हूं नफीसा हुद भाई। हमारा आज का मौजू हरनाई के करीब एक तफरीही मकाम शाबान से 10 अफराद का मुसल्लह अफराद के हाथों अगवा करने पर है। हमने कोशिश की कि जो अगवा शुदा लोग हैं उनके ख़ानदान वाले भी इस प्रोग्राम में आएं, लेकिन क्योंकि सूरत हाल बहुत हसास है लिहाजा उनको हम नहीं ले पाए। इस अगवा के वाक़े पर हमारी टीम ने एक वीडियो तैयार की है, आइए देखते हैं। पिछले हफ्ते ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए एक पिकनिक पार्टी क्वेटा से 2 घंटों के फासले पर शाबान पहुंचे, जहां उन्हें अगवा किया गया और वो अब तक लापता हैं। इतलात के मुताबिक 40 मुसल्लह अफराद करीबी पहाड़ियों से उतरे और उन्होंने 14 अफराद को अगवा किया। 4 लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद उन्हें रिहा किया गया, जबकि 10 अफराद अब तक लापता हैं। इस वाक़े की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। हरनाई के एक मकामी पुलिस एहलकार ने JB कनेक्ट्स को बताया कि ईद की छुट्टियों के दौरान बड़ी तादाद में सियाह इस इलाके में आए थे। बेशतर वापस चले गए, लेकिन सरकारी रेस्ट हाउस में रहने वाले अगवा किए गए। दूसरी जानिब बलूचिस्तान सरकार ने हरनाई के ज़रगून पहाड़ियों में अगवा शुदा लोगों की बाजियाबी के लिए तलाश शुरू कर दी है। ऑपरेशन की जगह की नोयत की वजह से मुश्किलात का सामना हो रहा है और अगवा शुदा अब तक लापता है। हमारे साथ इस वक्त FC के कमांडांट मौज़म जा अंसारी हैं। उनसे हम जनरल बातें करेंगे क्योंकि वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हैं और वो हमारे साथ अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करेंगे कि सूरत हाल अभी तक क्यों इतनी गंभीर है बलूचिस्तान और KP के इलाकों में। आप बताइए कि ये जो 30-40 अफराद ने सरकारी रेस्ट हाउस पर जो घेरा डाला, गालिबन उन्होंने लोगों के ID कार्ड्स चेक किए और फिर 4 अफराद को छोड़ दिया। बकिया कोई 10 अफराद हैं जो हमें इल्म है कि करीब की पहाड़ियों में ले जाए गए हैं। अब बताइए, ये पहला इस किस्म का वाक़या नहीं है और हमें मालूम नहीं है कि इन लोगों का अंजाम क्या होगा, लेकिन आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि BLA जिसने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है, उसने इस वक्त बलूचिस्तान को क्यों सेलेक्ट किया है अपने हमलों के लिए। बात अगर करें तो बलूचिस्तान में जो साउथ की डायनामिक्स हैं वो बेसिकली रिलीजियस मिलिटेंसी नहीं है। वहां पे आप ये समझें कि सब नेशनलिस्ट एक मिलिटेंसी की सूरत हाल है। और इस सूरत हाल के अंदर 2006 में जब अकबर बुक्टी साहब की डेथ हुई है, जो जाहिर है वो भी एक ऑपरेशन के नतीजे में उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद फिर ये जो इंसर्जेंसी है या सब नेशनलिस्ट मिलिटेंसी है, इसको बढ़ावा मिला। मैं जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि क्योंकि मैं KP बेस्ड हूँ, तो मैं KP के हवाले से तो बिल्कुल हैंड्स ऑन आपसे बात कर सकता हूँ। अलबत्ता बलूचिस्तान में भी चूंकि सर्व किया हुआ है मैंने, तो बलूचिस्तान की जो डायनामिक्स हैं सब नेशनलिज्म के हवाले से और खासतौर से जिस वाक़े का आपने जिक्र किया है, ये तो क्लियर कट सब नेशनलिस्ट का काम है, क्योंकि जो रिलीजियस मिलिटेंसी वाले लोग हैं वो शनाख्ती कार्ड चेक नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक किसी खास एथनिसिटी के लोगों को टारगेट भी नहीं करते हैं। ये जो बिल्कुल इसके ऊपर एक स्टैम्प है, ट्रेडमार्क है, और जैसे आपने बताया कि BLA की भी इसकी तरफ से एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई है। तो BLA और साथ में बलूचिस्तान में मजीद भी सब नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, and most of which have been declared terrorist outfits by the United Nations also। और पाकिस्तान के अंदर भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जो कोई 76-77 ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोस्क्राइब किया है, उसके अंदर ये BLA भी आती है। जी BLA जो है बेसिकली BLA के साथ बलूचिस्तान में जो इस वक्त सब नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उसमें BLA है जो कि बरमदाग बुक्टी जिसको हेड करते हैं, फिर BLA को हेरबियार मरी हेड करते हैं, BRA को बरमदाग बुक्टी हेड करते हैं, उसके अलावा लश्कर बलूचिस्तान है, BLUF है, और इस तरह से मजीद जो
سب نیشنلسٹ انہوں نے بلوچستان ریپبلکن آرمی کے نام سے، وہ ساری کی ساری جو آرگنائزیشن ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ نان ایتھنک جو سیٹلرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے so that they are discouraged from entering or coming to Balochistan for various purposes. اس کے اندر employment بھی ہے، اس کے اندر کوئی اور کسی قسم کی روزگار کے مواقع تلاش کرنا ہے، اور اس کے اندر پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی سندھی کی یا پنجابی کی یا ایون پٹھان کی کوئی تمیز ہے، کیونکہ کچھ ایریاز میں تنزور وغیرہ میں اور تربت میں پٹھانوں کو جو تندور پہ کام کرتے تھے یا جو کسی ٹال پہ لکڑی کی ٹال پہ کام کرتے تھے یا چلتے پھرتے کوئی اسکریپ کا کام کرتے تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ جو آپ نے جگہ کا نام بتایا شابان، یہ کوئٹہ سے نارتھ اور ایسٹ کی طرف ہے، اور یہ ایک جیسے نارتھ اور ایسٹ پہ سارے کے سارے کمپیریٹیولی کولر اسپاٹس ہیں، اور شابان کا راستہ جو ہے وہ کوئٹہ سے ہنا اور پھر آگے اوڑک، اور اوڑک کے بعد پھر کچی سی روڈ ہے جو آگے کی طرف جا رہی ہے، اور یہ ایریا ہے ساؤتھ آف زرغون ماؤنٹینز۔ زرغون ماؤنٹینز جو ہیں اس کا جتنا بھی ایریا بنتا ہے وہ اٹ فالز نارتھ آف مچ کا یا بولان کا جتنا بھی ایریا ہے، وہاں سے ایک زمانے میں اسلم ایلیس اچھو کے نام سے ایک گینگ لیڈر تھا جو کہ بہت زیادہ وہاں پہ آپریٹ کر رہا تھا، ابھی بھی اس کے ریمننٹس وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات جو ہارٹننگ ہے وہ یہ ہے کہ اور میں لارجر پکچر کی بات کر رہا ہوں، اس اسپیسیفک انسیڈنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور آئی ایم شیور کہ جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں دے آر ایکٹیولی انوالوڈ، اور کنسرنڈ اتھارٹیز جو ہیں ان کی سیف بازیابی کے لیے پوری اپنی کوشش بھی کر رہی ہوں گی، اور انشاءاللہ کامیابی بھی اس کے اندر ہوگی۔ لیکن جو لارجر پکچر کی میں بات کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں، بسوں سے اتار کے بھی اور ہوٹلوں پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی شناختی کارڈ چیک کیے گئے، اور جس کا پتہ چلا کہ یہ بلوچ نہیں ہے تو اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو یہ بیسیکلی ایک ایتھنک کلینزنگ کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے، لیکن جو ماضی میں جتنے اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی تعداد میں کمی آئی ہے، اور یہ ایک ڈوئلنگ نمبر ہے۔ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں، اور سال میں چند واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ پہلے تقریباً ہر روز ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں بامبنگ ہوتی تھی۔ کوئٹہ شہر کے اندر بہت زیادہ اس طرح کے، خاص طور جو ساؤتھ آف کوئٹہ ہے، سریاب کا علاقہ ہے، یا کوئٹہ شہر کے اندر بھی وہاں بھی بہت زیادہ اس طرح کی انسیڈنٹس رہے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے یہ بالکل فار فلنگ ایریاز تک چلے گئے ہیں، اور ان فار فلنگ ایریاز میں نیچرلی ایکسیسیبل جو روڈز ہیں وہ بھی اتنی نہیں ہیں۔ ملیٹنٹس جو ہیں وہ تو پہاڑوں کے اوپر سے ادھر ادھر سے کہیں سے آ جاتے ہیں، لیکن سیکورٹی فورسز کی ہر جگہ پہ موجودگی ہونا جو ہے وہ ممکن ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ خود جانتے ہیں کہ بی ایل اے، بی آر اے اور تقریباً یہ جو جن کو دہشت گرد تنظیمیں کہی جاتی ہیں یہ افغانستان میں پناہ لیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ بتائیے کہ سرکار نے کس حد تک طالبان حکومت کے ساتھ گفت و شنید کی ہے کہ ایسی تنظیموں کو وہاں پناہ نہ دی جائے جو کہ پاکستان میں آ کر حملے کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو اپنی سیف ہائیڈ آؤٹ چاہیے ہوتی ہیں، اور سیف ہائیڈ آؤٹ جو ہیں وہ اکراس دا بارڈر ان کے لیے ذرا آسان ہے، کیونکہ وہاں دور دراز کے علاقے ہیں، پناہ گاہیں ہیں، پہاڑ ہیں، غار ہیں، جن کے اندر یہ لوگ انہوں نے پناہ لینی، آنا، ایک آدھا کوئی انسیڈنٹ کر لینا اور اس کے بعد پھر واپس چلے جانا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ بھی ہیں، اور ساتھ میں نیچرلی لوکل فیسیلیٹیٹرز ان کے پاس ہوتے ہیں جو ان کو انفارمیشن بھی دیتے ہیں، اور انفارمیشن کی بنیاد پر اپنی کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ افغانستان کی حکومت کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بہت ایکٹیولی انوالوڈ ہے، انگیجڈ ہے، ڈپلومیٹک ہمارے جو پارلیز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اس چیز پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ کسی طریقے سے ان کو ایکٹیو سپورٹ جو لوکل لیول پہ ہے وہ نہ مل پائے، اور اس کی بنیاد پہ یا تو یہ کہ these people are either apprehended and handed over to the government of Pakistan, or they are pushed out of Afghanistan with the promise کہ ان کو کسی قسم کی کوئی پناہ گاہیں وہاں پہ نہیں ملیں گی۔
یہ ایک آن گوئنگ ایفرٹ ہے. اس ایفرٹ کے اندر نیچرلی گورنمنٹ پاکستان اب سے نہیں بہت پہلے سے انوالو ہے. یعنی 2021 کے اگست میں جب وڈرال ہوا یو ایس ٹروپس کا, اس کے بعد سے تو بہت ایکٹیولی ہے, مگر اس سے پہلے بھی جتنے بھی ملیٹنٹس تھے اور جو پاکستان میں دہشت گرد کاروائیاں کرتے تھے تو ان کے خلاف بھی گورنمنٹ پاکستان نے ایکٹیولی اپنا رول پلے کیا. اور اسی رول کے پلے کرنے کے بعد میں بہت کانفیڈنٹلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ the number of such terrorist incidents have reduced a lot and it's a declining trend. جو جس طریقے سے ہم پہلے انسیڈنٹس دیکھتے تھے اب اس کے اندر بہت زیادہ ڈکلائن آیا ہے. اور جو ابھی 2-3 دن پہلے گورنمنٹ پاکستان نے اعلان کیا ایک نئے آپریشن کا, عزم استحکام کا, کہ ایک استحکام یعنی اسٹیبلٹی کا عزم ہے, ایک ریزالٹ ہے. So it's a resolve to stabilize the country and free this country of the terrorist outfits, individuals, facilitators, perpetrators, organizers, financiers. اور اس ساری چیز کے اندر ظاہر ایک ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ اس میں کامیابی اسٹیٹ کی ہوگی. میں آپ کو دوبارہ سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کوئی انڈیویجول, کوئی گروپ یا کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر پرابلم شروع میں کریٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو فتح ہوتی ہے, the victory is that of the state, because state جو ہے اس کا پرپس جو ہے وہ بڑا ہالسٹک اپروچ کے ساتھ ایک پرپس ہوتا ہے, provide security to all its citizens. جی ہمیں علم ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں چینیوں پہ بہت زیادہ حملے ہوئے اور اب پاکستان چائنا کے ساتھ سی پیک 2.0 پروگرام کے تحت کام کرنے جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک اس وقت سیکیورٹی فقط اور فقط چینیوں پہ ہوگی, اور جن کو ہم سافٹ ٹارگٹس کہتے ہیں, جو کہ ایسے لوگ جن کا تعلق پنجاب سے ہے اور جو کہ ہم نے دیکھا اس حالیہ واقعے میں اغوا ہوئے, ایسے سافٹ ٹارگٹس پر کس حد تک جو ہے وہ دہشت گردوں کا فوکس ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیکیورٹی جو ہے اٹ از سپوز ٹو بی فار آل دا سٹیزنز آف دس کنٹری انکلوڈنگ آل ایتھنک گروپ, چاہے وہ پنجابی ہو, سندھی ہو, بلوچ ہو, پختون ہو, کوئی بھی ہو, تمام کے لیے ایک سیکیور انوائرمنٹ کریٹ کرنا جو ہے ہماری یعنی حکومت کی یا اسٹیٹ آرگنز کی ذمہ داری ہے, اور سب کے لیے ایکولی ایکسٹینڈ ہم کر رہے ہیں. 1 2 جہاں تک فورن ہمارے جو گیسٹ ہیں, جو ڈگنیٹریز ہیں, جو لوکل ورکرز یہاں پہ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں, ان تمام کو بھی ایک سیکیورٹی امبریلا دینا ہماری ذمہ داری بھی ہے, اور اس ذمہ داری کو ہم کما حق انجام بھی دے رہے ہیں. آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہونا کوئی آپ وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بینچ مارک بن گیا یا یارڈسٹک بن گئی, یا پھر یہ کہ دس از پریویلنٹ آل اوور دا کنٹری. اگر آپ دیکھیں جو ہماری 2010 سے پہلے کی دہائی تھی اور 2010 سے 2020 کی دہائی تھی, اس کے اندر آپریشن ضرب عضب تھا, آپریشن رد الفساد تھا, اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ کر کے سیکیورٹی کا امبریلا جو ہے وہ بہت حد تک ہم نے تمام اپنے میجر اربن سینٹرز پہ تو لگا دیا ہے, اور اس کی وجہ سے اب کراچی ہو, لاہور ہو, اسلام آباد ہو, ان تمام جگہوں پہ پیپل گو اباؤٹ دیئر ڈیلی روٹین, اپنے بزنس کو بھی اور اپنے کاروبار کو بھی اور اپنی نوکریوں کو بھی آنا جانا ان کا, اور ہر طریقے سے انجوائے بھی کرتے ہیں, ریسٹورینٹس میں بھی جاتے ہیں, پارکس میں بھی جاتے ہیں, باقی بھی اپنی زندگی کے جو پرسوٹس ہیں ہیپینس کے ان کو پرسو کرتے ہیں. یہ دور دراز کے علاقے جو ہے نیچرلی یہاں سے ایلیمینیشن آف ٹیررسٹ اور پھر ان کی جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان ساروں کو اپریہینڈ کرنا یہ چل رہا ہے, اور چائنیز کو گورنمنٹ پاکستان نے ریزالو بھی شو کی ہے, اور انشاءاللہ جہاں جہاں پہ ان کے ورکرز موجود ہیں اس کی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر نہ کر سکوں, لیکن جہاں جہاں ہیں وہاں پہ بہت روبسٹ قسم کا ایک میکینزم بھی امپلوائے کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اس طرح کے ٹیررسٹ کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں ان کے واقعات کا سدباب بھی کیا جائے گا,
اور ان کے جتنے بھی پرپٹریٹرز ہیں ان کو قانون کے مطابق انجام تک بھی پہنچایا جائے۔ آپ کی کیونکہ ایکسپرٹیز بلوچستان میں بھی رہی ہے اور کیونکہ غالباً یہ اغوا شدہ افراد کو پہاڑیوں میں لے جایا گیا ہے، آپ بہتر بتا سکیں گے کہ ڈرونز اور اس طرح کی جو سوفسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹ ہے اس کو کس حد تک استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ دہشت گردوں کا پیچھا کیا جائے؟ دیکھیے، ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ ٹیررسٹ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ اسٹیٹ اپریٹرز جتنا ہے وہ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے، اور ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے بہت سارے ایسے علاقوں میں جہاں ریٹ آف گورنمنٹ یا رول آف لا کا کم فقدان تھا اس کو ایکسٹینڈ کر کے لے جایا گیا ہے آگے تک۔ اور ٹیکنالوجی ہمیں جہاں بھی، چاہے ہمیں سیٹلائٹ کے ذریعے، چاہے ہمیں ڈرونز کے ذریعے، چاہے ہمیں کسی بھی قسم کی نائٹ ویژن ڈیوائسز کے ذریعے، جہاں پہ ہمیں جو ضرورت پڑی وہ تمام کے تمام اسباب، تمام کے تمام ٹولز استعمال کیے جائیں گے، اور ان دہشت گردوں کا قانون کے مطابق ان کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن جا صاحب، آپ کے بھی علم میں ہیں کہ اس معاملے کا حل فقط فوجی نہیں ہے بلکہ سیاسی بھی ہے، اور جن فیسیلیٹیٹرز کی آپ نے بات کی، دنیا بھر میں دیکھا گیا ہے جب مقامی لوگ انتہا پسندوں کو پناہ دیتے ہیں تو پھر وہ اور شیر بن جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بتائیے کہ اس وقت بلوچستان سرکار اور عمومی طور پہ وفاقی سرکار کس حد تک عام بلوچ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ بلوچستان تو یہی کہتا رہا ہے کہ سارے منرلز، تمام جو سوئی گیس وغیرہ ہمارے صوبے سے نکلتے ہیں اور ہم ہی سب سے غریب صوبہ ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو آپ کے وسائل ہیں، اور ساحل وسائل کی بہت بات کی جاتی ہے، جتنے بھی ہمارے کسی بھی صوبے کے وسائل ہیں اس کے اندر ایک جو ہمارا نیشنل فائنینشیل ایوارڈ ہے اس کے ذریعے، اور 18th امینڈمنٹ کی جتنی بھی پروویژنس تھی اس کے ذریعے تمام صوبوں میں ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اور جو جنریٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ بھی کی جا رہی ہیں۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر ایک بہت بڑا شیئر پروونسز کو جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے علاقے کے اندر ترقی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اسپتالوں کے ذریعے، روڈز کے ذریعے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، اسکولز، کالجز کے ذریعے، اور لوگوں کو ترقی میں برابر کا حصہ مل رہا ہے۔ لیکن ترقی کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ امن ہے، اور امن کے لیے نیچرلی جو بھی ریسورسز لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پرووائڈ کی جانی چاہیے وہ بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو جو سافٹ اپروچز کے ذریعے اس طرف لایا جا رہا ہے کہ وہ سافٹ اپروچ کے ذریعے گورنمنٹ کا یا اسٹیٹ کا وہ پروڈکٹیو حصہ بنے جس کی وجہ سے ایک پراسپیرٹی کی ایک لہر آ جائے تمام علاقوں میں، اور پراسپیرٹی کی وجہ سے ہی، ان امپلائمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں، اور ایک پروڈکٹیو پارٹ آف دا سوسائٹی بن جائے۔ آپ نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 2023 میں 129 حملے ہوئے، جس میں 82% جو ہیں وہ ٹی ٹی پی نے کیے۔ اب آپ بتائیے کہ جو بلوچ انتہا پسند اور ٹی ٹی پی کے بیچ میں آپ کس حد تک گٹھ جوڑ دیکھتے ہیں، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو جی ٹی پی کا اور جو بلوچ سب نیشنلسٹ ہیں یا بلوچ انسرجنٹس ہیں ان کا نیکسس ضرور ہے، اور خاص طور سے فیسیلیٹیٹ ایک دوسرے کو کرنے میں، اپنے علاقے میں ان کو اکوموڈیٹ کرنے میں، اور پھر کسی طریقے سے ان کو ویپنز کی حد تک سپورٹ کرنے میں ان کا نیکسس ضرور ہے، اور خاص طور سے جب یہ سب نیشنل سیٹلمنٹ جو ہے اکراس دا بارڈر جاتے ہیں تو نیچرلی ان کو وہاں پہ وہ ایتھنک سپورٹ تو نہیں ہے کہ ان کی ایتھنسٹی کے لوگ وہاں موجود ہوں، تو دوسری ایتھنسٹی کے لوگ ان کو ملتے ہیں، مگر چونکہ ان کا مائنڈ سیٹ یا آئیڈیالوجی ٹیررزم ہی ہے تو اس وجہ سے ان کو ایک کامن گراؤنڈ مل جاتا ہے،
اور وہ چاہے وہ ساؤتھ آف بلوچستان ہو، چاہے نارتھ آف بلوچستان ہو یا انٹائر کے پی ہو، وہاں ٹیررسٹ اٹیکس کو لانچ کرتے ہیں. ان کا جو نیکسس ہے اس کو توڑنے کے لیے بھی نیچرلی فیسیلیٹیٹرز کو اپریہینڈ کرنا اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو لانچ کرنا، جس کے ذریعے ہم rather than targeting a specific area or a group of people ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے ان کو ایلیمنیٹ کرنا. اور اس کے لیے ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے کے پی کا بھی اور بلوچستان کا بھی بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہے. اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں ان کے نتیجے میں یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے اس کے اندر بھی کافی کمی آئی ہے. آپ نے مجھے ایک فگر بتائی کہ اتنے حملے سال 2023 میں ہوئے، لیکن اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں اور ہم چلے جائیں 2010 سے پہلے کا ٹائم اور 2010 سے لے کے اور 15-16 کے ٹائم تک، جب تک کہ بہت زیادہ ملیٹنسی اپنے عروج پر تھی، تو اس سے ایک سگنیفیکنٹ ڈاؤن ٹرن نظر آتا ہے. 2021 کے بعد نیچرلی جب نیٹو فورسز کا وڈرال ہوا تو افغانستان کے بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں ریٹ آف دی گورنمنٹ کمزور ہوئی اور اس کی وجہ سے ان کو پناہ گاہوں میں جانے کا اور اپنے آپ کو اکوپ کرنے کا دوبارہ سے موقع ملا. لیکن میں نے جیسے کہا کہ ڈپلومیٹک ہمارا ایک بہت بڑا اٹیمپٹ ہے، اور اس ڈپلومیٹک اٹیمپٹ کے نتیجے میں انشاءاللہ ان تمام ایریاز کو بھی کلیئر کرایا جائے گا اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کو، فائنینسرز کو اور آرگنائزرز کو جو ہے وہ کیفے کردار ہے. آپ نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ عزم استحکام نامی ایک نیا آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے. اس میں آپ کے خیال میں سفارتکاری کس حد تک استعمال ہوگی؟ کیونکہ ظاہر ہے انتہا پسندوں کو کچھ ملکوں سے فنڈنگ ملتی ہے، تو پڑوس ملک جہاں سے ان کو فنڈز ملتے ہیں ان کے ساتھ گفت شنید کا کیا سلسلہ ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عزم استحکام جو ہمارا ہے اس کے مختلف پرانگز ہیں، مگر جو میجر پرانگز ہیں اس کو میں ایک کو نام دوں گا کائنیٹک پرانگ، دوسرا ہمارا ہے سوشل اپلفٹ کا پروگرام، اور تیسرا ہمارا ڈپلومیٹک پرانگ ہے. جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ ڈپلومیٹک پرانگ ہے ہمارا، جس میں ہم نے ایسے تمام ممالک جہاں جہاں سے بیٹھ کے ان کے جو لیڈرز ہیں جو آرکسٹریٹ کر رہے ہیں اس سارے چیز کو، ان کو بھی ہم ڈپلومیٹیکلی انگیج کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ جی برمداغ بھٹی کہاں پہ ہے تو یو نو دیٹ ویری ویل. اسی طریقے سے ہیر ویار مری کہاں پہ کس جگہ پہ ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے. پھر زامران مری ہے، پھر اسی طریقے سے بی ایل ایف کے ہیں ڈاکٹر النظر. ان تمام کی موجودگی پاکستان سے باہر علاقوں میں ہے. I will not name the countries, you know that میڈیا پہ آپ کو مل جائیں گی. لیکن ان تمام کنٹریز کے ساتھ ایک پروڈکٹیو انگیجمنٹ کا پروسیس بھی چل رہا ہے، اور اس پروڈکٹیو انگیجمنٹ کے پروسیس کے نتیجے میں اور یونائٹڈ نیشنز کی مختلف قراردادوں کے ذریعے اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ٹیررسٹ گروپس کو انہوں نے پروسکرائب کیا ہے یا آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اس کے ذریعے ان کو ایٹ لیسٹ جو سپورٹ ہے یا فنڈنگ ہے اس سے ہم will try and denude them of the financial support and other support that they're getting. جی بس وائنڈ اپ کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ چین کے ساتھ جس طرح کی پاکستان کی دوستی ہے، تو چین کی کمیونسٹ پارٹی نے بھی اور چین کے صدر نے بھی اس بات پر اصرار کیا کہ پاکستان انتہا پسندی کو ختم کرے. چین کے ساتھ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنا چین کے لیے کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان میں استحکام آئے اس سے قبل کہ وہ سی پیک پارٹ 2 کا اطلاق کریں؟ دیکھیں، چائنا ہمارا ایک بہت پرانا اور بہت ہی ڈیپینڈیبل دوست ہے، اور اس دوستی کی بنیاد جو ہے وہ آج کی نہیں ہے. وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے بلند ہے. اور چائنا کا جو بیلٹ روڈ پروجیکٹ ہے وہ بھی اسی طریقے سے جو ہماری سی پیک کے پروجیکٹس ہیں مختلف ملک کے حصوں میں چل رہے ہیں.
ان تمام کے اوپر جتنے بھی چائنیز ایکسپرٹس کام کر رہے ہیں وہ نہ صرف کہ ہمارے مہمان ہیں بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے اوپر بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو ہم سپورٹ بھی کریں اور ان کو ہم سیکیور بھی کریں. اور پرائم منسٹر بھی ابھی گئے, ساتھ میں آرمی چیف بھی گئے چائنا میں, اور انہوں نے وہاں جا کے نیچرلی جو بھی ہمارے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے ان کو بھی ریز کیا, اور ساتھ میں واپس آ کے تمام سیکیورٹی فورسز کو بھی یہی انسٹرکشن جاری کی کہ جتنی بھی میکسیمم پاسبل لیول پہ پروٹیکشن ہو سکتی ہے اس کو کریں. اس کے لیے ہم نے سیکیورٹی آڈٹس کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے, اور ساتھ میں جو ہمیں پیرافرنیلیا چاہیے ہے اس کے لیے بھی ہم ظاہر انگیج ہوئے ہیں اس وقت, اور انشاءاللہ چائنا کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے, اور اس دوستی کے ساتھ ہماری ترقی, چائنا کی ترقی اور اس پورے ایریا کی, پورے ریجن کی ترقی جو ہے وہ ایک سیف اینڈ سیکیور پاکستان کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, اور انشاءاللہ پاکستان ول بی مور سیکیور, پاکستان ول بی safer not only for its own citizens but also for all expat community that we are having at the moment. اور بالکل آخر میں آپ بتائیے کہ ظاہر ہے آپ بلوچستان میں نہیں ہیں لیکن رابطے تو ہیں آپ کے, اور آپ بتا سکتے ہیں کہ ہرنائی کے قریب یہ جو واقعہ ہوا ہے اور معصوم لوگوں کو جو اغوا کیا گیا ہے, کوئی اس سلسلے میں کارروائی کے حوالے سے خوشخبری آ سکتی ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور ہوگی. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اس کے لیے جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں گروپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کے علاوہ جن علاقوں سے ٹیررسٹ آئے اور جس علاقے کی طرف واپس گئے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, مین کرنا, اور الٹیمیٹلی پن پوائنٹ کرنا کہ یہ جو ہمارے کڈنیپیز ہیں, جو ہمارے معصوم بے گناہ شہری ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو انشاءاللہ ان کی سیف ریکوری کے لیے, سیف بازیابی کے لیے انشاءاللہ اتھارٹیز پوری کوشش کر رہی ہیں اور لگی ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں جلد اچھی خبر سننے کو ملے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے کے پی میں ایف سی کے کمانڈان معظم جاں انصاری. آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اچھی باتیں ہوئیں آپ سے, بہت شکریہ آپ کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.